खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें, बड़ी आम खबरें। आज बानी पीटीआई ने एक और ख़त लिख दिया और ये ख़त कम और चार्जशीट ज़्यादा लगती है इसके मंदरजात से कि जो इतला है वो फैसल चौधरी साहब ने दी है जो कि वकील हैं उनके, और यूँ लगता है कि कोई जैसे जिसे कहते हैं ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाला मामला है। और ख़बरें आ रही हैं कि शायद कोई रस्ते वाया मीडिया अगर निकालने की भी कहीं से कोशिश की जा रही है तो वहाँ से जो रिस्पांस है वो बड़ा सख्त आ रहा है खान साहब की तरफ। अगर हम ख़त के मदरजात की तरफ देखें तो इसके साथ ही हुकूमत आला अदलिया के जजेस के खिलाफ फिर से रेफरेंस लाने जा रही है, ये बातें गुफ्तगू हो रही है। मगर ये बात भी याद रखी जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि इन लोगों को ला कर आप अपने मफाद में कोई फैसले ले सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर आपका ख्याल यही है तो फिर ज़हन में रखिएगा कल वक्त और हालात बदलें और आप वहाँ खड़े हों जहाँ आज आपके दुश्मन खड़े हैं तो फिर आपके साथ भी इनका रवैया वही होगा। बहरहाल ये कौन समझे, क्योंकि तारीख से हम कुछ नहीं सीखते। IMF के आते ही एटमी प्रोग्राम पे क्यों बात करते हैं? इस मुल्क का बच्चा इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आज फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने आउट ऑफ जो है कॉन्टेक्स्ट ये बयान दाग दिया कि नहीं जनाब, क्यों इसमें शकू को शुबात पैदा कर रहे हैं। इस मुल्क के 24 करोड़ लोग कट सकते हैं मगर अपने जो एटमी आर्सनल्स हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मगर आपके होते हुए हमें डर ही रहता है। आगे बढ़ते हैं मौजूदा हालात में। कल मियाँ शाहिद साहब ने खबर दी थी तैयब उर्दवान साहब के हवाले से, और वो जो मिलिट्री हमारी डील्स हो रही हैं और यहाँ पर जो 5th जनरेशन एक तैयारे जो हैं फाइटर जेट बनाने की बात हो रही है, तो ये आज वो खबर जो है विंडिकेट हो जाती है। और मियाँ साहब हजूर आपकी तरफ बढ़ता हूँ, मगर ये जत है इससे ख़त से तो जैसे मैंने वो उम्मीद है कि मैंने ये फ़ारसी मुहावरा दुरुस्त पढ़ा होगा कि ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाला मामला है। और ये भी जब खबरें आती हैं और मैं इधर उधर से देखता हूँ, कुछ दोस्त बताते हैं कि जी रस्ते तो खुलने की कोशिश करते हैं मगर वो इतने क्यों यानी अड़े हुए हैं खान साहब, और बार बार एक ही बात कह रहे हैं। आप मनी लॉन्ड्रर्स को ले आए हैं, आपने ग्रोथ रेट वाले जो तो ग्रोथ रेट को नीचे लाने वालों को ले आए हैं, और न जाने और क्या इल्ज़ामात है। यहाँ पे 18 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए और ये है वो है। तो ये फिर ये यूँ लगता है फिर खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है अगर सरकार करना भी चाहती है। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, खान साहब तो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है लेकिन अब रियासत कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मजमूई तौर पर खान साहब ने 4 ख़त लिखे हैं, एक चीफ जस्टिस को लिखा है और 3 ख़त जो हैं वो अब तीसरा ख़त जो है वो आज लिखा है जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आया, वो आर्मी चीफ के नाम लिखे हैं। और उन्होंने आज जो ख़त लिखा है जो कि फैसल चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल के बाहर बताया कि बानी पीटीआई ने ओपन ख़त जो है वो लिखा है जिसके मंदरजात कुछ ही देर बाद मिल जाएंगे और ट्विटर पर ही मिलेंगे। ट्विटर पर ही ख़त लिखते हैं क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि ना उनको ख़त मिला है, ना उन्होंने ऐसा ख़त पढ़ने में उनको संजीदगी है और ना ही वो ऐसा ख़त पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर बानी पीटीआई ने बात करनी है, कोई भी सियासी बात करनी है तो वो सियासतदानों से ही होगी। ये वाजे कर चुकी है सिक्योरिटी ज़राए, पहले भी वाजे कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट पहले भी वाजे कर चुकी है, ISPR भी वाजे कर चुका है। और अब भी जो ख़त लिखा गया है वो अभी सामने तो नहीं आया लेकिन उसमें भी जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनको निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि वो फ्रॉड तरीन इंतखाबात थे। और ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनको हुकूमत में बिठाया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। और हम 6% जो है वो उस पर ग्रोथ छोड़ के गए थे, अब ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है। ये ख़त के मंदरजात जो फैसल चौधरी ने बताया, लेकिन इसका जवाब जो है वो नहीं आने वाला। ये बात तो दुरुस्त है मगर मुझे एक मखमसा है, मैं ये कैसे, मैं नहीं ABCD में तो खैर हम कहाँ और हमारी औकात क्या, ये हम खान साहब को कैसे बताएं, किस तरह उनको ये यकीन दिला दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा ताकतवर है हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर और बाइख्तियार हैं। जब तक ये हम उन्हें बावर नहीं कराते वो इनसे बात कैसे करेंगे? मियाँ साहब देखें काजी साहब, बात जो है वो तो सियासतदानों से ही होगी और इस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतवर हल्के हैं वो ये वाजे कर चुके हैं और अब भी वाजे कर रहे हैं, बार बार वाजे कर रहे हैं कि उनसे बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड पे बात चल भी रही है तो वो कुछ और प्राय पे चल रही होगी, लेकिन जो ओपन बातचीत है वो तो सियासतदानों से ही होगी और सियासतदानों से ही करनी है। लेकिन दूसरी जानब बानी पीटीआई जो है वो खत पे खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी उन्होंने खत लिखा, उन्होंने भी कल इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसको 184 के ज़ुमरे में जो आता है
اور اس کو ہم کمیٹی میں بھیجیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیکیورٹی ذرائع نے یہ خبر دی تھی پچھلی دفعہ کہ کوئی خط نہیں ملا، اور اب بھی خط کا جواب تو نہیں آنے والا۔ اب جو مذاکراتی کمیٹی تھی آج اس میں ایک بریک تھرو ہوا ہے۔ میاں صاحب چلیں میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اور خبر ہے، کیا جائے ایک اور خبر ہے، میں اس کی یہ تو ٹھیک ہے، اور بڑا خوبصورت حل دیا یا افریدی صاحب نے کہ وہ جو ہے کہا جی ماشاءاللہ ہم نے جسٹس امین الدین صاحب کے سامنے بھیج دیا ہے ٹیلز۔ لیکن میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بڑے نام تھا افضل مروت صاحب کا، شیر افضل مروت صاحب کو نکال دیا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ باری کسی اور کی بھی آنے والی ہے، تو یہ کیا معاملات ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے اور کیوں، کیا وجوہات بنی جو ان کے نکالنے کی؟ میاں صاحب قائد صاحب یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ شیر افضل مروت جو ہیں ان کو آج اڈیالہ جیل میں یہ جو آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، وہاں بانی پی ٹی آئی آج اڈیالہ جیل میں موجود تھے اور وہاں پر شبلی فراز بھی موجود تھے، اور جیسے ہی بانی پی ٹی آئی وہاں پر آئے اور وہ شبلی فراز کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ شبلی شیر افضل مروت کو وہاں نکال دو، پارٹی سے نکال دو۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو 8 فروری کا جلسہ تھا اس میں شیر افضل مروت کو مدعو نہیں کیا گیا تھا سٹیج پر، اور شیر افضل مروت جو ہیں بغیر اجازت کے سٹیج پر آئے اور وہاں پر انہوں نے آ کر مائک پکڑا اور مروت کے نعرے لگائے، اور ساتھ علی امین گنڈا پور کھڑے تھے اور ان کے بھی ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ نعرے لگاتے رہے۔ اور اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کو اپنے پروٹوکول میں پشاور سے اسلام آباد میں لے کے آئے، یہ سب کچھ رپورٹ ہوا۔ اور جب آج رپورٹ ہوا اڈیالہ جیل میں تو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہاں پر شبلی فراز کے ساتھ ایک اور صاحب بھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو علی امین گنڈا پور بھی تھے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو وہاں پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ مروت کو نکال دیں، بعد میں علی امین کا بھی معاملہ دیکھتے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے قائد صاحب کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی باری بھی آنے والی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں اور بشرا بی بی بھی کر چکی ہیں۔ اور جو 25 نومبر کو یہاں پر اسلام آباد میں جو معاملات ہوئے تھے اور وہاں پر بشرا بی بی نے یہاں رکنے کی ضد کی تھی اور علی امین گنڈا پور ان کو وہاں سے لے کر چلے گئے، اس پر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے، اور یہ مزید جو ہیں وہ خراب ہوتے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جتنی دیر بشرا بی بی پشاور میں رہی ہیں انہوں نے باقاعدہ یہاں پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک چارج شیٹ تیار کی جو کہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچ چکی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بشرا بی بی کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں بشرا بی بی نے تمام جو چارج شیٹ انہوں نے بنائی تھی علی امین گنڈا پور کے خلاف وہ انہوں نے وہاں پر بیان کیا، اور بانی پی ٹی آئی کو قائل کیا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ان کی بات نہیں مانی، اور بانی پی ٹی آئی کے بھی احکامات اچھا میاں صاحب ایک اور خبر بھی ہے، اور اس حوالے سے آج جو ایک اور خبر بھی ہے، ایک کمیٹی ایک اجلاس کی جو ہے آج صدارت کی میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بے ایمانی سے لائے گئے ایک شخص نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا، تو یہ کس کی بات کر رہے تھے، یہ کس کی بات کر رہے تھے بے ایمانی سے لائے گئے؟ یہ آپ بیتی تھی یا جگ بیتی تھی؟ کس کی طرف اشارہ تھا ان کا؟ دیکھیں قائد صاحب یہ اشارہ تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تھا اور اسی کی جانب جو ہے وہ تیر نشتر جو ہے وہ برساتے ہیں، تیر برساتے ہیں، اور جو میاں نواز شریف ہیں وہ ایکٹیو تو ہو چکے ہیں اور ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب قائد صاحب دیکھیں کہ ایک پراسرار قسم کا ایک اتحاد بن رہا ہے حکومت کے خلاف، اور اس اتحاد کی خبریں بعد میں ملتی ہیں، یہاں تک کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی لا علم ہوتے ہیں کہ وہ میٹنگ کہاں ہوتی ہے اپوزیشن کی۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے معاملہ، اپوزیشن بھی ایکٹیو ہو چکی ہے اور حکومت خاص طور پر میاں نواز شریف ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا جا رہا ہے قائد صاحب کہ جو جج صاحبان ہیں، بات آپ جوڈیشری کی ابھی پہلے کر رہے تھے، جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو جج صاحبان مس کنڈکٹ حکومت کے جو زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق کہ وہ مس کنڈکٹ ہے کا وہ مرتکب ہو رہے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان ہیں اور ہائی کورٹ کے 1 جج صاحب ہیں، جن کے خلاف ریفرنس لانے کی جو ہے وہ غور ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو 2 جج صاحبان نے احتجاج کیا اور باقاعدہ بائیکاٹ کیا اور وہاں پر فائلیں جو ہیں وہ میز پر دے ماری، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے خلاف
برملا ریمارکس دیے جج صاحب نے محسن اختر کیانی صاحب نے، اس پر کل سپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ بھی دی ہے، اور کل ہمیں شاخاور نے بتایا کہ رولنگ جو ہوتی ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے اور غور کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ان جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ یہ مس کنڈکٹ کا جو معاملہ ہے یہ رک سکے۔ یہ حکومت یہ جو ہے ان کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے، لیکن آئینی ماہرین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر حکومت ایسا کرے گی تو وہ غلط کرے گی۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کل ایک پروگرام میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ایسا بریک کی طرف جانا ہے، مگر جو بھی ہمارے عظیم رہنما ہوئے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم جسٹس منیر سے سیکھ لیں، قاضی فائز صاحب سے سیکھ لیں، یہ تو اب ہماری اپنی ذہن صلاحیت پر جو ہے منحصر ہے۔ مگر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بہت سی اہم خبریں ہیں، اس میں بات کریں گے۔ IMF کے آتے ہی یہ کیا ہے اور وہ کتنے محکموں میں گئے ہیں، اینڈ از دس انپریسیڈنٹڈ۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، آج بھی ہمارے ساتھ بڑی ایک اہم شخصیت ہوں گے، ان سے یہ بات کریں گے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں اور پھر ہمیں بار بار یہ کیوں بتانا پڑتا ہے۔ ہمارے بالکل ایٹمی اثاثے سیکیور ہیں اور یہ قوم اور لوگ کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، حکمران چاہے جو بھی کر لیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، دنیا معیشت کا ایک بڑے معتبر نام اور ایک بڑے جید نام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وفاقی وزیر معیشت کے رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہی سوال آپ سے پوچھوں گا، کچھ چیزیں ہم جیسے جو لے مین ہیں انہیں بڑی ان یوزول لگیں، وہ اس طرح کہ اس طریقے سے جو ایکسیس اس دفعہ دی گئی عدلیہ سے لے کے دیگر اداروں تک اور گورننس کے حوالے سے، واز اٹ اے بزنس ایز یوزول یا یہ کوئی بالکل ایک نئی طرح ہے، یا اس کی وجوہات کیا ہیں جناب ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو اس مرتبہ دو چیزیں پہ جو زور دیا گیا ہے، سب سے پہلے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ تیار کرنا چاہتی ہے IMF جولائی کے اینڈ تک، اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ سول سروس ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم لا کر یہ نظام ہو کہ ریگولرلی جو آپ کے ایسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے سینئر پبلک آفیشلز کے، وہ ہوتے رہیں۔ دیکھیے، یہ دو چیزیں جو ہیں اس پر ہماری حکومت نے اکتوبر کے مہینے میں ایگریمنٹ کر لیا تھا پچھلے سال، اور یہ بالکل ایکسپلسٹلی مینشنڈ ہے اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز میں، اور IMF از سمپلی فالوئنگ دی ایگریمنٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرپشن ڈائگنوسٹکس میں اسپیسیفکلی تو یہ نہیں بتایا گیا تھا ایگریمنٹ میں کہ کس کس سے بات کرنا ہے، تو لہٰذا میری اپنی رائے یہ ہے کہ ریچنگ آؤٹ الٹیمیٹلی ٹو دا سپریم کورٹ، یہ میرے خیال سے نامناسب تھا۔ IMF کو اس لیول تک پہنچنا نامناسب ہے میرے سامنے۔ IMF could certainly have talked to NAB, to other regulatory agencies, so on so forth, but to go to the Supreme Court میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب allowing them this access، یہ بھی تو پھر ہم روک سکتے تھے۔ why ہم اتنے lenient رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے شاید آپشنز بہت لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان قریب تو آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ فیبروری کے اینڈ میں اور مارچ کے آغاز میں IMF کا ایک فارمل پہلا ریویو ہوگا پروگرام کا، کہ پاکستان نے پہلے 6 مہینے میں یعنی کہ اپ ٹو دسمبر کتنا پروگریس کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیں گے وہ، اور بہت سے ٹارگٹس ہیں، کنڈیشنالٹیز ہیں، ان سب کی امپلیمنٹیشن دیکھی جائے گی۔ تو اس لیے پاکستان تھوڑا سا ڈیفینسو پہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو اہم فرسٹ ریویو ہے پروگرام کا وہ کوئی مشکلات میں نہ پھنس جائے اور کچھ ڈیلے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے بھی گورنمنٹ ہیز بین ویری فلیکسیبل، اور سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ ہم سے فائنانس منسٹری نے ریکویسٹ کیا، اس لیے ہم نے اجازت دی۔ میاں صاحب آپ کا سوال۔ میاں صاحب
ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہوتا ہے یا آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ہوتا ہے تو اس پہ ہمارے اٹامک پروگرام جو ہے اس کا ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جب آیا تھا آئی ایم ایف کا وفد تو میزائل پروگرام ڈسکس ہو رہا تھا دنیا میں اور پاکستان میں بھی, اور اب جب آیا ہے تو آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے ایم ڈی جو ہیں وہ پاکستان پر میں موجود ہیں اور ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں اور 2 روزہ دورہ ہے. کیا یہ اس کو روٹین سمجھا جائے یا حکومت کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے, یا اتفاق ہے سر ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اس پہ میں کچھ خاص کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین آئے ہیں اور کیا یہ روٹین وزٹ ہے یا اسپیشل وزٹ ہے. آئی ایم انیبل ٹو کامنٹ آن دس. چلیں ڈاکٹر صاحب ہم آگے بات کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈ ریویو آ رہا ہے. کیا ہم نے ہماری جو پچھلے 6 مہینے کی پرفارمنس تھی اور جو کمٹمنٹس تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ, کیا ہم نے وہ پوری کی ہیں؟ آر وی فالنگ شارٹ, اینڈ اف سو کیا رزلٹ ہوگا؟ کیا یہ پروگرام پھر ہم فائنل نہ سمجھیں ڈاکٹر صاحب خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ یہ ہے بہت اہم سوال آپ کا. دیکھیے اگر آپ دسمبر کے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں کسی ایک آئی ایم ایف پروگرام میں, اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ایک کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائیٹیریا, مختلف ٹارگیٹس دیکھے جاتے ہیں کہ ان پہ کیا پرفارمنس رہا ہے, اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے دسمبر تک کیا ٹارگیٹس ہیں, ہیو دے بین میٹ دیکھا جائے گا. دوسری طرف آپ کے انڈیکیٹو ٹارگیٹس بھی ہیں اور اسٹرکچرل کنڈیشنلٹیز. میں آفیشیل الفاظ استعمال کر رہا ہوں ٹو بی آن دا کیئرفل سائڈ. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا پرفارمنس کیسا رہا ہے کمپیئر ٹو دا پریویس پروگرامز. میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا پرفارمنس اس مرتبہ کچھ بہتر رہا ہے, اور آپ اس طرح دیکھیے کہ مختلف ٹارگیٹس کو ہم کافی حد تک میٹ کر پائے ہیں, مگر 2-3 ایریاز ایسے ہیں جو ابھی بھی بہت پریشان کن ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کا ذکر جی پلیز گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ. سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ سال بھر کے ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز کیا ہیں اور اس کی فائنینسنگ کس طرح ہونی چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو جو باہر سے پیسے آنے تھے اس کا مقدار بہت کم رہا ہے. دیر ہیز بین اے میجر شارٹ فال. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی, جس میں سے تقریباً 9 ارب ڈالر تو رول اوور ہو جائیں گے جو کہ کافی حد تک ہو چکے ہیں, اور نیٹ ریکوائرمنٹ 11 ارب ڈالر کی ہے. منسٹری آف اکنامک افیئرز ہر مہینے چھاپتا ہے کہ کتنا پیسہ باہر سے آیا ہے, رپورٹ پریزنٹ کرتا ہے. نومبر کے اینڈ تک رپورٹ کے تحت 2 ارب ڈالر بھی نہیں آئے تھے 11 ارب ڈالر میں سے. اور ایک اور بہت ہی پریشان کن چیز ہے کہ دسمبر کے جو منسٹری آف فائنانس کے جو فگرز ہیں جو ریلیز ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے فسکل آپریشنز کے, اس میں ایک بہت ہی نمایاں چیز نظر آ رہی ہے کہ باہر سے ایکسٹرنل فائنینسنگ جو رپورٹ کی گئی ہے وہ مائنس ہے. مائنس کے معنی کیا ہے کہ جو نیا پیسہ آیا ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ سے کافی کم تھا. تو یہ ایشو بہت سیریس ہے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے کے باوجود پاکستان ہیز ناٹ بین سکسیسفل ان میٹنگ دا فائنینسنگ ٹارگیٹس. ایک تو یہ ہے بہت ہی سنگین اور اہم ایشو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کچھ ریونیوز میں, ڈومیسٹک ریونیوز میں شارٹ فال ہے. آپ کے ایف بی آر کے ریونیوز میں دسمبر تک تقریباً 350 سے 400 ارب کا شارٹ فال ہے, اور مختلف اور چیزوں میں بھی چھوٹے موٹے شارٹ فالز ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ میں جو ہم پورے طور پر ٹارگٹ میٹ نہیں کر پائے اور ریونیو ڈومیسٹک کا نہیں میٹ کر پائے, اس پر آئی ایم ایف کا کیا رجحان ہوگا اور ہمیں کس طرح کے ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑیں گے اور کس طرح ہم ایڈیشنل پیسہ باہر سے لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
یہ بھی کہتا چلوں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں خیال تھا کہ اس سال اس میں کافی اضافہ ہوگا، وہ نہیں ہوا ہے۔ جی میاں صاحب، جی گو ہیڈ۔ سر آپ نے ابھی آئی ایم ایف کی بات کی ہے۔ آئی ایم ایف مالیاتی ادارے جتنے بھی ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ ابھی ایک بیان دیا ہے کہ ہم ڈوزیئر دیں گے اپنا آئی ایم ایف کو۔ کیا آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کو اگر کوئی ڈوزیئر دیا جاتا ہے تو پاکستان کے پروگرام پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، کوئی متاثر ہو سکتا ہے کہ وہ روٹین سے چلے گا؟ دیکھیں، پرنسپل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، جو کاؤنٹر پارٹ ہے پاکستان میں، وہ منسٹری آف فائنینس ہے، اور کچھ حد تک منسٹری آف اکنامک افیئرز گیٹس انوالوڈ۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف ڈز ناٹ گو ان فار اینی رپورٹس اور اسیسمنٹس فرام ادر اینٹیز۔ یہ فارمل پروسیس ہے، اور پچھلے آپ نے دیکھا کہ کل یا پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی ایم ڈی سے آئی ایم ایف کے مڈل ایسٹ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، considering all these three very alarming factors that you enumerated، آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپیکٹیشن کیا کہتی ہے کہ ان تمام شارٹ فالز کے باوجود، اور تقریباً یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 11 بلین کی بجائے 2 بلین آیا اور وہ نیگیٹو میں چلا گیا، تو کیا لگتا ہے آپ کو will we be able to یا سکسیسفل ہو جائیں گے ہم ان سے یہ obtain کرنے میں، یا خطرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسی طرح کا پروسیس سری لنکا کے ساتھ رہا، اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں، بہت مشکلات میں رہا ہے سری لنکا۔ سری لنکا تو ایکچولی ڈیفالٹ بھی کر گیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ان حالات میں آئی ایم ایف کہے گا کہ اچھا آپ کو تو رول اوورز مناسب مل رہے ہیں، آپ کو سعودی عربیہ سے رول اوور ملا ہے، یو اے ای سے ملا ہے، اور ہو سکتا چائنا سے کچھ مل جائے، مگر آپ کو اور کوشش کرنا پڑے گا ری پروفائلنگ اور رول اوور لونز کی۔ اس کے آگے میں اشارہ نہیں دینا چاہتا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی انسرٹنٹی۔ اچھا، ایک سوال اور میں نے آپ کو کسی اور چینل ڈاکٹر صاحب، آج وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے سربراہ نے یہ ہمیں رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 23 روپے فی یونٹ تک کمی کی جائے انڈسٹریل صارفین کے لیے، اور آج بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے 1 روپے 22 پیسے اور 2 روپے فی یونٹ کی آج کمی کے حوالے سے نیپرا میں ایک سماعت بھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے اگر آئی ایم ایف اجازت دے تو؟ دیکھیں، ڈیٹ مسئلہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم بہت سیریس رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایک ٹارگٹ اس سے بھی لگا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق ہے اس کا۔ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں لیٹسٹ کہ پاکستان ٹارگٹ میٹ کر پایا ہے آف برنگنگ ڈاؤن دا ڈیٹ یا نہیں، تو اس لیے اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں فرام سم ادر سورسز، میں آپ کو پڑھ رہا تھا، سنتا ہوں، واچ کرتا ہوں آپ کو ریگولرلی۔ ایک تو آپ نے پاورٹی کا ایک فگر دیا تھا، اس میں ایڈیشن کی بات کی تھی۔ ان کیس گاڈ فبڈ ایک بیڈ سینیریو کریٹ ہوتا ہے اور ہم اہل نہیں ہو پاتے، تو عام آدمی کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اور یہ جو غربت کی لکیر سے گرنے کی بات آپ کرتے ہیں، اس میں کیا مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور مہنگائی میں بھی؟ خدا نخواستہ، دیکھیے، مجھے ایک سب سے پہلے ایک اور جو بہت ہی افسوسناک حالات ہوئے ہیں، اور وہ ہیں بے روزگاری کا پیمانہ۔ ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، اور ہمارا اندازہ ایسٹیمیٹ یہ ہے، یونیورسٹی میں ہم نے کیا ہے، کہ مجھے اس کو کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 10.8% تک جا چکا ہے۔ کچھ سال پہلے یہ 6% تک ہوتا تھا، اب یہ بڑھا کے 10.8% تک جا چکا ہے۔ تقریباً 90 لاکھ ہمارے ورکرز بالکل بے روزگار ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی آپ دیکھیں کہ غربت کے
میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا لیٹسٹ اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 44% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے گر چکی ہے، اور اس میں تقریباً 11 کروڑ لوگ بیچارے متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھے ہیں، اور اس پر ہمیں بے پناہ افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یوں کہ آپ کا ایریا جو ہے وہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب حکومت ایک پیکج لا رہی ہے جس کو ریئل اسٹیٹ پیکج کہتے ہیں، اور دوسرا سر حکومت کہتی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2030 تک ہم نے 30% گاڑیاں جو ہیں وہ سولر پر منتقل کرنی ہے، الیکٹرک پر منتقل کرنی ہے، اور اس پر 100 ارب روپیہ چاہیے ہمیں متبادل توانائی کی طرف جانے میں، 100 ارب ڈالر چاہیے متبادل توانائی کی طرف جانے کے لیے، اور 5000 کا نوٹ بھی بند کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت چاہ رہی ہے کہ 10 سالہ پرانی گاڑیاں بھی جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ سارے آپ کو ہوتے ہوئے ٹارگٹ نظر آتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا پیکج آئے گا تو بوم ملے گا، اور 100 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کھل کے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں پیک پہ رہا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ پاکستان میں ہمارے صنعتی شعبے کے انویسٹمنٹ سے 2.5 سے 3 گنا رہا ہے۔ لوگوں نے شفٹ کر لیا ہے فرام انویسٹنگ ان پروڈکٹیو ایسٹس اینڈ ناؤ دے آر گوئنگ انٹو اسپیکولیشن ان ریئل اسٹیٹ۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ میں جو 8 ٹیکسز ہیں ان میں سے کل جو کلیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے معاشی جو اکانومی کا سائز ہے اس کا 0.2%، جبکہ مختلف ملکوں میں یہ 2.5 سے 3% ہوتا ہے۔ گروسلی انڈر ٹیکس سیکٹر، ڈائیورٹنگ انویسٹمنٹ۔ اگر ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، آئی ٹی کی طرف جانا ہے، تو وی ان فیکٹ ہیو ٹو ڈسکریج انویسٹمنٹ۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے مناسب لے آئیں پراپرٹی پر، اور بجٹ میں وہ لے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بٹ دیر از ویری لٹل کیس فار سپورٹنگ ریئل اسٹیٹ۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ انلائٹنگ اس۔ ایک بڑی گہری گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، اور پوری ایک تصویر کھینچ دی ہے اس معیشت کی۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا، مگر حالات الارمنگ ہے، ہمیں اس کی اوج سے نکلنا پڑے گا۔ مگر کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ طیب اردوان آ رہے ہیں، اور کل میرے کو میاں صاحب نے ایک سٹوری دی تھی کہ جناب ہم کیا کوئی ملٹری ڈیل وہاں ان کے ساتھ کریں، ملٹریلی خاصا ایڈوانس ہے ترکی بھی جو ڈرون بناتا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ دنیا بہت بڑی سیاسی اور فوجی اور معاشی تبدیلیوں کی زد میں ہے جب سے ایک تو ٹرمپ بہادر آئے ہیں وہاں پر، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سمت جائیں گے۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ آج وہ شمال کی طرف منہ تو کل جنوب کی طرف نہ کر لیں، لہذا دنیا بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مگر اسی حوالے سے خبر ہمیں میاں صاحب نے دی تھی کل کہ جی یہاں پہ جو ترکی کے صدر ہیں جناب طیب اردوان صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بعض شعبوں میں ہمارا جو ملٹری کا پہلے بھی بہت زیادہ ہمارا ان کے ساتھ، جس طرح کل ہمیں جنرل صاحب بتا رہے تھے زاہد صاحب کہ جی بڑا ہے۔ میاں صاحب وہ آج تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی خبر یہ تھی کہ ہم جو 5th جنریشن ہے فائٹر جیٹ اس کی کوئی فیکٹری ان کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ پہلے خبر آئی تھی کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں شاید وہاں پہ چائنا میں ہیں، اور ہم دوسرے یا تیسرے ملک ہوں گے جن کو یہ ایک 5th جنریشن جیٹ فائٹر جو ہمارے پاس ہوں گے۔ مگر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کی ڈرونز کی، ان کے ڈرونز نے ہی ایک گرایا تھا جسے آپ ہائپر سونک میزل کہتے ہیں، تو یہ کیا کس سلسلے میں آ رہے ہیں، مین ایجنڈا کیا ہے میاں صاحب؟ قاضی صاحب یہ بڑا اہم دورہ ہے، اور ترک صدر جو ہے وہ پاکستان میں آج رات آئیں گے۔ 2 روزہ دورہ ہے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔
ان کو جیٹ طیارے جو ہیں وہ اپنے حصار میں، جب وہ پاکستان کی فضا میں آئیں گے تو اپنے حصار میں لے کر جو ہے وہ پوری پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر لایا جائے گا. نور خان ایئر بیس پر ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی اور پھر وہ وزیر اعظم ان کو ریسیو کر کے یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں لائیں گے. اور کل جو ہے وہ ایک بڑا فورم ہوگا جس میں وہ شرکت کے لیے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس دورے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جس کو کان کہتے ہیں، یہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بڑی پیش رفت کل سامنے آ سکتی ہے، اور اس حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ آئے گی بھی. وہ یہ ہے کہ جیٹ طیارے جو کہ فائٹر طیارے ہیں وہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان یہ پروجیکٹ ہے، اور ایک فیکٹری لگائی جائے گی دونوں ملکوں کے درمیان کے حوالے سے. کچھ پرزے جو ہیں وہ یہاں بنیں گے، کچھ پرزے وہاں بنیں گے، اور اس کو اسمبل کیا جائے گا. یہ وہ طیارے ہوں گے جو 5th جنریشن سے لیس ہوں گے، اور 5th جنریشن کے طیارے ہیں یہ، اور AI گائیڈڈ جو طیارے ہوں گے، اور یہ جدید ترین طیارے ہوں گے جو کہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بن رہے ہیں. اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اگر یہ طیارے جو ہیں وہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بن جاتے ہیں تو پاکستان کی نہ صرف دفاعی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہم جدید ترین دفاعی ہتھیاروں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور اس حوالے سے بھارت میں خاص طور پر بڑا واویلا ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کے معاملے میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. پاکستان اور نیوی کے درمیان بھی، ترکیہ نیوی کے درمیان بھی ایک بہت بڑا جو MOU ہے وہ سائن ہوگا. اس کے علاوہ 68 MOU جو ہیں وہ سائن ہونے ہیں، اور کچھ معاہدے ہیں وہ بھی سائن ہونے ہیں. تمام شعبے جتنے ہیں ان میں MOU جو ہیں وہ سائن ہوں گے. اور اب کچھ وفد جو ہے وہ پہلے پہنچ چکا ہے، وزیر خزانہ کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. باقی کابینہ کے افراد جو ہیں وہ طیب اردوان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کا جتنا پرتپاک استقبال کیا جائے گا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ڈسکس ہوگا. اگر یہ صلاحیت پاکستان اور ترکیہ دونوں حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ جنرل رشید صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پوٹینشل موجود ہے پاکستان دونوں ملکوں کے اندر، اور تو پھر یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا کہ ہم جو جیٹ فائٹر ہیں وہ پاکستان کے اندر بنیں گے، اور وہ فیکٹری لگے گی جس میں یہ جیٹ فائٹر جو ہیں وہ جدید ترین فائٹر جو ہے تعمیر ہوں گے. دوسری طرف بھی نکلتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہم نے جو اردن کے بادشاہ جناب شاہ عبداللہ اور جناب ٹرمپ صاحب، جو میں یہی کہوں گا جو بادشاہ ہیں اس وقت امریکہ بہادر کے، ان کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی ہے. اور اس میں شاہ عبداللہ نے یہ تو کہا کہ جی میں 2000 بچے جن کو بہت ضرورت ہے دوائیوں کی ان کو میں لے جاؤں گا. لیکن جب ان سے بار بار سوال کیا گیا کہ جی کیا آپ یہ جو جسے ریویرا بنانا چاہتا ہے، اور یہ جو مطلب ہے مجھے لگتا ہے اب میں ہمارے رول ماڈل ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. آج کل ذرا مشکل میں ہے ملک ریاض صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بات مان لیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ اب عالمی سطح پر جو سب سے بڑے ملک ریاض ہیں وہ تو مجھے اب جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لگتے ہیں کہ وہ اب پراپرٹی جو ہے غزہ کی اس یعنی اس کیا کہتے ہیں سب سے بڑی پریزن کو ایک بہت بڑے امیر لوگوں کے ایک بنگلے بنائیں گے، اور کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جگہ پہ ہمیں انہیں لے کے جائیں گے. کہاں خوبصورت خاک لے کے جائیں گے؟ آپ نے کیا حشر کیا ویتنام کا، کیا حشر کیا آپ نے افغانستان کا، کیا حشر کیا آپ نے؟ جہاں کوئی تبدیلی کی لہر اٹھی، جہاں پہ لوگوں نے اپنی قسمتیں تبدیل کرنی شروع کی، انہوں نے بم مار کے وہاں لوگوں کی تمناؤں کو خاکستر بنا دیا. تو اب کیا کریں گے؟ یہ یہاں جائیں گے، یہ ادھر ان کے آنسو پہنچیں گے؟ آپ کے اپنے بموں سے آپ نے تباہ کیا تو آپ کیا آبادیاں دیں گے؟ ہاں مال بنائیں گے. جس طرح جناب ایلن مسک صاحب نے ایک رات میں اپنے سٹاکس میں $46 بلین کما لیے. انہوں نے صرف 230 ملین کی 100 انویسٹمنٹ کی تھی اس الیکشن میں، مگر کچھ چیز بنائے بغیر انہوں نے راتوں رات مال بنا لیا. ایسی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل ایسے بیل منڈی نہیں چڑھے گی. محمد سلمان بھی نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ جو شاہ عبداللہ بھی بالکل انہوں نے کمٹ کچھ نہیں کیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے یہی کہتے رہے کہ جی یہ اردن ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا اور لے جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ جو سب سے اہم بات ہوئی یہاں پہ جنرل طارق صاحب سے اور دیگر لوگوں سے کہ یہاں ایک نئی عرب سپرنگ جنم لے سکتی ہے جو بہت بڑی جو شخصی حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بنے گی. جی میاں صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. قائد صاحب کل کتنی ہٹ درمی تھی ٹرمپ کے، انہوں نے اردن کے شاہ کو ساتھ بٹھا کر جو بات کی
اور انہوں نے کہا کہ ہم غزہ جو ہے وہ ہمارے متحد ہوگا. انہوں نے 2 گنا زیادہ بات جو ہے وہ کی ہے پہلے سے, لیکن انہوں نے سعودی عرب کو بھی دھمکی دی ہے اس سے پہلے. اور وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, قائد صاحب وزیر اعظم پاکستان نے, کہ ہم سعودی عرب کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہم ہر صورت سعودی عرب کا دفاع کریں گے. اور ایسی اگر صورتحال بنتی ہے جو کہ ٹرمپ جو ہے وہ ویژن 2025 پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے, وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کا قبضہ چاہ رہا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہوا, اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان ضرور حرکت میں آئے گا, پاکستانی افواج بھی حرکت میں آئیں گی, پاکستانی میزائل بھی حرکت میں آئیں گے. اگر سعودی عرب پر جو ہے وہ کسی نے جارحیت کرنے کی کوشش کی اور ہمارے مقام مقدسہ جو ہیں ان کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی, تو پھر وہ میزائل جو ہم بنا چکے ہیں وہ پھر ہم نے بیکار تو یہاں پر تو نہیں رکھنے, پھر وہ تو چلیں گے. ظاہر ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دیا ہے اور بہت یہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہے, اسرائیل جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہے, لیکن اس طرف کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور نہ اس طرف جو ہے وہ کوئی. مجھے یہ تو نہیں پتا میاں صاحب کہ دنیا بھر کی غزہ ہے یا عالمی جو مسلمان طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے موبلائز ہوں گی, اور وہ تو ساری جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سب سروینس رہی ہے مڈل ایسٹ میں بھی اور دیگر دنیا میں بھی ہم نے دیکھا, OIC کا بھی ہم نے رول دیکھ لیا وہ کہ کیا کچھ انہوں نے کیا. مگر ایک جو خطرہ ان کو محسوس کر لینا چاہیے کہ عوام میں بڑی حریت ہے, جو اس خطے کے عوام ہیں اگر وہ اس طرف آئیں گے یا اس طرح کچھ کریں گے تو میرے خیال میں خطرہ پھر بہت زیادہ ہوگا ان ڈکٹیٹرشپس کو جو وہاں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں رشیا فائٹر جیٹس ہنڈرڈ اسرائیل آرام سے یہ کام کر لے گا. آج جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ رشین طیارے جو ہیں وہ اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو گھیرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ شام کے اندر جو رشیا کی موجودگی پائی جا رہی تھی اور اسرائیل وہاں پر پیش قدمی کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے, اور غزہ کے اندر جو کہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے ان کو. چلیں میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں میاں صاحب کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو مگر ظالموں تھوڑی سی گند بھی مگر پیدا کرو. بات یہ ہے کہ کچھ ہتھیار ایسے بھی بنائیں جو بے روزگاری پر بم بڑھیں اور غربت پر بم گریں, ورنہ پھر کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. کہ اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.